शायान ने पढ़ना शुरू किया। आफाक, मेरे घर से जाने की सबसे बड़ी वजह तुम। आफाक, मेरे घर से जाने की सबसे बड़ी वजह तुम ही हो, क्योंकि अगर तुम मेरे रास्ते का पत्थर ना बनते तो मामा पापा रजामंद हो जाते और मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता। लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती, और अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेती तो कभी खुश न रहती। तुम तो हमेशा नूर के पीछे ही रहते हो। मुझसे ज्यादा तुम्हें नूर की फिक्र होती है। मुझसे ज्यादा अहमियत तुम्हारे नजदीक नूर की है। तो मैं एक ऐसे इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम मेरे काबिल नहीं हो। सो मेरे जाने के बाद आप सब मुझे बुरा भला कहने की बजाय आफाक से पूछ लेना कि इसकी नौबत क्यों आई। अगर तुम नूर को बीच में ना लाते तो शायद मैं तुमसे दूर ना होती, ना ही हमारा रिश्ता खत्म होता। लेकिन इस नूर ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब तुम इस नूर के साथ ही रहो। मरियम, शायान शिशोपन में मुब्तला हो गया। क्या सच में मरियम ठीक कह रही है? वो बालों में हाथ फेरता खड़ा हुआ। नूर, तुम्हें तो मैं नहीं बख्शूंगा। शायान का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस हाल में है। अब तुम देखती जाओ। शायान यही सब सोच रहा था जब नूर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शायान इसे कड़े तेवरों से देखने लगा। नूर वहीं सहम गई। नूर, अगर अपनी खैरियत चाहती हो ना तो अभी अपनी शक्ल गायब कर लो यहाँ से। शायान एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोल रहा था। नूर हाथ मसलती बाहर निकल गई। इनका कुछ पता ही नहीं चलता। रात इतनी नरमी से बात कर रहे थे और अब भी वही खड़ूस वाले मूड में आ गए। नूर जर्जरी लेती जीने उतरने लगी। शायान मीरा को कॉल करने लगा, लेकिन इसने अटेंड न की। जब से इसने मीरा का मैसेज देखा था तब से इसका दिल डूब रहा था। मीरा, पिक अप द कॉल। शायान दीवार पर मुक्का रसीद करता हुआ बोला। चेहरे पर झुंझलाहट के आसार नुमायां थे। शायान फिर से इसका मैसेज पढ़ने लगा। मुबारक हो तुम्हें शायान, मीरा को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। अब दोबारा तुम मुझसे राब्ता करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम नूर के कहने पर गए तो हमारा रिश्ता खत्म समझना, और तुमने वहां जाकर इस बात की तस्दीक कर दी कि हमारे बीच अब कुछ नहीं। नो मीरा, शायान बड़बड़ाया। शायान उठा और ड्रेसिंग टेबल की एक एक चीज उठाकर फेंकने लगा। वो रो नहीं सकता था क्योंकि इसे नफरत थी आंसुओं से। नूर शोर सुनकर अंदर आई। शायान, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे सामने मत आना, वो हसियानी अंदाज में चिल्लाया। लेकिन ये सब, नूर नीचे गिरे कांच देखती हुई बोली। शायान, आपका हाथ। इसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन वहां परवाही किसे थी? नूर आगे बढ़ी। खबरदार, अगर तुमने मजीद एक कदम भी उठाया। नूर के कदम वही रुक गए। शायान प्लीज। नूर को खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन इसे इस हाल में देखना भी गवारा ना था इसके लिए। एक काम करो, शायान परफ्यूम रखता हुआ बोला। जी बताएं। नंगे पांव चल कर आओ मेरे पास। नूर इसकी बात पर शश्त रह गई। शायान सीने पर हाथ बांधे इसे देखने लगा। बस इतनी ही हिम्मत थी? शायान फिर से गोया हुआ। नूर जमीन पर मुंतशिर कांच के टुकड़ों को देखने लगी। ठीक है, मैं आती हूँ, नूर ने हिम्मत जमा करते हुए कहा। आई एम वेटिंग। नूर ने स्लीपर उतारी और कांच पर पहला कदम रखा। इसके लबों से हल्की सी निकली। 2 आंसू नीचे जमीन पर जा गिरे। नूर बड़े बड़े कदम उठाती इस तक पहुंच गई। फर्श पर इसके खून के निशान रह गए। वो बेड के किनारे पर टिक गई और इसके हाथ से खून साफ करने लगी। शायान गौर से इसका चेहरा देखने लगा। नूर, क्या तुम पागल हो? नूर ने आंसुओं से तर चेहरा उठाकर इसे देखा और नफी में सर हिलाया। अगर मैं तुम्हें कहूं कि टेरेस से कूद जाओ तो क्या तुम ऐसा भी कर लोगी? शायद, नूर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अब तुम्हें डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊं? शायान पुरसोच अंदाज में इसके पांव को देखने लगा। मैं ठीक हूँ, नूर आहिस्ता से बोली। फजूल मत बोलो, जानता हूँ ठीक हो या नहीं। शायान सर झटकता हुआ बोला, फिर अपना हाथ इसके हाथ से निकालता फोन मिलाने लगा। नूर इसको देखने लगी। खुदा जाने मैं कैसे चल पड़ी इनके एक बार कहने पर। क्यों मुझसे इनकी तकलीफ नहीं देखी गई और अपनी तकलीफ भूल गई।
شایان نے اس کی جانب دیکھا تو نور نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آ گیا تو نور کے پاؤں سے کانچ نکال کر بینڈیج کر کے چلا گیا۔ تقریباً 5 یا 6 کانچ کے ٹکڑے اس کے پاؤں میں پیوست ہو گئے تھے۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا مریم کو گئے، لیکن آفاق کو لگتا تھا کہ کل ہی کی بات ہے۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مریم نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہمیشہ اپنے کمرے میں مقید رہتا، نہ کسی سے ملتا نہ بات کرتا، بس تنہائیوں کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا اس نے۔ نور آفاق کا کھانا لے کر کمرے میں آئی تو اندر گپ اندھیرا تھا، کوئی بھی روشنی نہ تھی۔ نور نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ آفاق نے آنکھیں کھول کر نور کو دیکھا۔ آفاق، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ نور خفگی سے بولی۔ اور کیا کروں؟ آفاق مایوسی سے بولا۔ آفس جاؤ واپس سے اپنی روٹین پر۔ نور، میرے لیے وقت منجمد ہو گیا ہے، میں وہی کھڑا ہوں جہاں وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ آفاق، کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی، لیکن میری رک گئی ہے۔ تم نے خود روکی ہے۔ تم سب کے ساتھ بیٹھا کرو، آفس جاؤ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی، پھر مریم واپس آ جائے گی۔ نور بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آفاق، مریم سب کچھ تھی میرے لیے۔ آفاق اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ میں اسے زیادہ بات اسی لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں نفس انسان کو بہکاتا ہے، اور جیسا آپ نے کہا تھا کہ باتیں جس نہج تک پہنچ جاتی ہیں وہ غلط ہے۔ آفاق، جب تمہیں اس بات کی سمجھ ہے تو پھر تمہیں یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ نور، وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ میں کیسے مان لوں؟ نور، بتاؤ مجھے۔ یہ جو دل ہے نا، وہ دل پر انگلی رکھے بولنے لگا۔ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ بس مریم تھی تو وہی چاہیے، وہ نہیں تو پھر میں بھی نہیں۔ میں تو اس کے انتظار میں ہوں کہ کب ان سانسوں کا سلسلہ ٹوٹے گا اور مجھے سکون ملے گا۔ وہ دیوانہ وار بول رہا تھا۔ آفاق، صبر کرنا سیکھو۔ اگر اللہ نے تم سے وہ چھین لیا ہے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اس نے تمہیں وہ عطا کرنی ہوگی جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتی تو پھر وہ ذات کیسے ہمارے ساتھ غلط کر سکتی ہے؟ یہ انسان ہی ہے جو اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہر چیز کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہمیں صرف صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہوتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن نور، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی تو ضرور عطا کی جاتی، لیکن اگر نہیں عطا کی گئی تو مطلب تمہارے لیے اس سے بہتر کو منتخب کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر نہیں، بہترین عطا کرتا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے نور، لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ بس تم یہ بات سمجھ لو آفاق کہ اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ ایک ہی جگہ پر رک گیا تھا۔ وہ خود آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ نور آنکھ کا گوشہ صاف کرتی کمرے میں گئی تو شایان مضطرب سا چکر کاٹ رہا تھا۔ نور نے ڈرتے ڈرتے دروازہ بند کیا۔ میں نے تمہیں کیا بکواس کی تھی؟ نور کو دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھا۔ نور نے تھوک نگلا۔ کیا؟ آہستہ سے بولی۔ میں نے بولا تھا کہ میری فائلز کو ہاتھ مت لگانا، پھر تم نے میری اجازت کے بغیر چاچو کو کیوں دی فائلز؟ شایان چلایا۔ نور سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شایان قدم اٹھاتا اس کے سر پر آ گیا۔ وہ شایان، ڈر کے مارے نور کا سانس سوکھ گیا۔ کیا وہ؟ شایان دروازے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، لیکن اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ جیسے ہی شایان نے اس کی کلائی پکڑی، کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ نور کی کلائی اور شایان کا ہاتھ دونوں زخمی ہو گئے، لیکن اسے غصے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم نے قصد کر رکھا ہے کہ مجھے ہر طرح سے پریشان کرنا ہے؟ نور نے نفی میں سر ہلانے لگی۔ سر جھکا ہوا تھا، البتہ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے اور نور کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، ہر چیز خراب ہوتی جا رہی ہے، سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تم نے۔ شایان کی گرفت اس کی کلائی پر مزید سخت ہو گئی۔
نور نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. نہ جانے کیا تھا نور کی آنکھوں میں. کیا شایان نے اس کی کلائی آزاد کی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکل گیا. نور اپنی کلائی دیکھنے لگی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان رہ گئے تھے. شایان کا خون بھی نور کے ہاتھ پر لگا تھا. نور فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتی بیڈ پر بیٹھ گئی. شایان، ہمارا خون تو ایک ہو گیا ہے، لیکن نہ جانے ہم کبھی ایک ہو پائیں گے یا نہیں. نور اذیت سے سوچتی ہوئی زخم صاف کرنے لگی. شایان، بڑے ماموں کے بیٹے کی شادی ہے. میں تو نہیں جا سکتی، اس لیے تم اور نور جاؤ گے. واٹ؟ شایان کے ماتھے پر لکیریں ابھریں. اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نارمل سے انداز میں بولی. اس وقت لاؤنج میں آفاق، شایان، نور اور خالہ بیٹھی تھی. آفاق اب اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا، لیکن کم ہی بات کرتا. موم، میں نہیں جا سکتا، سوری. شایان مصروف سے انداز میں بولا. شایان خفکی سے بولی. موم، کیا ضروری ہے؟ شایان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا. جی ہاں، اب دوسرا شہر ہے، ورنہ میں خود شرکت کر لیتی. کم سے کم تمہاری منتیں تو نہ کرنی پڑتی. اوکے فائن، ہم چلے جائیں گے. کل صبح نکل جانا پھر. ٹھیک ہے. نور، جا کر پیکنگ کر لو، شایان نے لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ہوئے کہا. نور سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی. شایان اور نور سب سے آخر میں پہنچے تھے. ماموں اور ممانی نے اچھی مہمان نوازی کی. نور، گھر میں سب ٹھیک تھے؟ ممانی نے پوچھا. جی الحمدللہ سب ٹھیک تھے. خالہ آپ کو سلام کہہ رہی تھیں. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر سے گفتگو کا سلسلہ جوڑا. آفاق کا کیا حال ہے؟ اب سنا تھا ڈپریشن کا شکار ہے. جی لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے، نور جلدی سے بولی. چھوٹی ممانی اور کچھ دوسرے رشتہ دار بھی وہیں بیٹھے تھے. آفاق وہی ہے نا جس کی مریم کے ساتھ نسبت طے تھی، وہ جو گھر سے بھاگ گئی؟ وہاں موجود خواتین میں سے ایک نے حصہ ڈالا. ماں باپ پر کیچڑ اچھال کر چلی گئی، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے. توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے آج کل کے بچوں میں تو کوئی شرم کوئی حیا ہی نہیں رہی. بھلا یہ شریفوں کی بچیوں کے کام تو نہیں ہوتے نا؟ نور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. وہ بے بس تھی. مریم نے قدم ہی ایسا اٹھایا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. دوسری جانب مریم کی ماما سر جھکائے بیٹھی تھی. ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے جنہیں نکلنے سے وہ روک رہی تھی. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کی باتوں کا، نہ ہی وہ دنیا کا منہ بند کر سکتی تھی. سو خاموشی سے ضبط کرنے لگی کہ ان کی اولاد اب یہی ان کے نصیب میں لکھ گئی تھی. وہ بے بس تھی. مریم نے قدم ہی ایسا اٹھایا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. دوسری جانب مریم کی ماما سر جھکائے بیٹھی تھی. ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے جنہیں نکلنے سے وہ روک رہی تھیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کی باتوں کا نہ ہی وہ دنیا کا منہ بند کر سکتی تھی. سو خاموشی سے ضبط کرنے لگی. ان کی اولاد اب یہی ان کے نصیب میں لکھ گئی تھی. ویسے کچھ معلوم ہوا کہاں گئی ہے؟ کیا خبر بھائی، اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کون جانے کدھر گئی. شرم ہی نہیں آئی، منگیتر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. اور بھی نہ جانے کتنے لڑکوں کو پیچھے لگایا ہوا ہوگا. خوبصورت تو تھی ہی. یہ جو ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ یونیورسٹی پڑھنے نہیں بلکہ لڑکوں کے ساتھ عشق لڑانے جاتی ہیں. کوئی کردار ہی نہیں ہوتا ان کا. بس کر دیں، میری مریم ایسی نہیں ہے. وہ تھک گئی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں سن سن کر. بہن، ہم کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے، جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہے ہیں. تم بتا دو کہاں غم نے غلط بیانی کی. تم بھی میری بات سن لو. اپنی بیٹی کو ان کی بیٹیوں سے دور ہی رکھنا. خدا جانے وہ بھی اپنی بہن جیسی ہی ہوں اور تمہاری بچی کا بھی دماغ خراب کر دیں. وہ بڑی ممانی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی. جی آپا، میں احتیاط کروں گی. نور ممانی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئیں. ممانی چھوڑیں، اب جتنا ان کے ساتھ بحث کریں گی یہ اور زیادہ بولیں گی. لوگوں کو مزہ آتا ہے دوسروں کی تکلیف کا مذاق بناتے ہوئے. یہ دنیا ہے ہی ایسی. آپ دفع کریں ایسے لوگوں کو.
دنیا بے حس ہو چکی ہے، کسی کے دکھ میں شریک ہونے کی بجائے ان کے دکھوں کا مذاق بناتے ہیں، مزید تکلیف دیتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ دوسرے انسان پر کیا گزرے گی جو پہلے اپنے دکھوں سے لڑ رہا ہے۔ نور، اسی لیے ہم نے کہیں بھی آنا جانا بند کر دیا ہے۔ مریم نے کسی کے سامنے منہ اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا ہمیں۔ وہ نور کے گلے لگ کر رونے لگی۔ صبر کریں، اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ نور نے لائٹ پنک کلر کا سوٹ زیب تن کیا، ساتھ میں لائٹ سا میک اپ۔ اس ہلکی سی تیاری سے بھی وہ دیکھنے والے کو دیکھتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن شایان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے تو ایک نظر بھی ڈالنی ضروری نہ سمجھی۔ فنکشن سے واپس آ کر وہ دونوں گیسٹ روم میں آ گئے جو ان دونوں کو دیا گیا تھا۔ نور شایان سے آگے تھی۔ جب اس کا پاؤں نیچے گرے چارجر کے باعث سلپ ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی شایان نے اسے تھام لیا۔ پہلی بار نور اس کی اتنے قریب آئی تھی۔ نور کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ شایان اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کھو گیا۔ بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن پھر جیسے ہی ہوش میں آیا فوراً سے سیدھا ہوا اور نور کو کھڑا کر کے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ نور کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ شایان ماتھے پر تیور ڈالتے بولنے لگا۔ سوری، نور آہستہ سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ اب جب سونے کا وقت ہوا تو شایان بیڈ کو دیکھنے لگا۔ اس کا بیڈ تو فل سائز کا تھا جس پر وہ دونوں آرام سے سو جاتے تھے، لیکن اس بیڈ کا سائز چھوٹا تھا۔ اب کیسے سوئیں گے؟ نور اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے بولی۔ تم زمین پر سو جاؤ، شایان نچلا لب دباتے مسکراتے ہوئے بولا۔ شایان، نور صدمے سے بولی، اتنی سردی میں زمین پر نہیں سو سکتی، اور نہ ہی صوفے پر۔ وہ ریحان سی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں بارش برسانا مت شروع ہو جانا۔ شایان نے اپنا تکیہ بیچ میں رکھ دیا۔ یہ باؤنڈری لائن ہے، اگر تم وہاں سے یہاں آئی تو پھر دیکھنا خیر نہیں تمہاری۔ شایان، اب نیند میں ہی ہو سکتا ہے، نور منمنائی۔ تم آئی تو میں نے تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے، پھر سونا سردی میں بلینکٹ کے بغیر ہی۔ شایان، اب کتنے ظالم ہیں، شکر کرو یہ کم بولا ہے میں نے، اس سے بڑی سزا دے سکتا ہوں۔ شایان اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نور منہ بسورے سے دیکھنے لگی۔ آپ سچ میں ایسا کر دیں گے؟ نور نے تصدیق کرنا چاہی۔ تمہیں اگر شک ہے تو آؤ کر کے دکھاتا ہوں۔ نہ، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، نور مضبوطی سے لحاف پکڑتے ہوئے بولی۔ شایان مسکراہٹ دباتے ہوئے لیٹ گیا اور لائٹ آف کر دی۔ کچھ ہی دیر میں نور ہوش سے بیگانہ ہو گئی، لیکن شایان کو تکیے کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے نور کے چہرے کو دیکھا جہاں بلا کی معصومیت طاری تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ آج شایان کو یہ پاگل سی لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے تکیہ اٹھا لیا کیونکہ نور اپنی جگہ پر تھی اور سر رکھ کر لیٹ گیا۔ شایان کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سینے پر سانسوں کا گمان ہوا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو نور کا سر اس کے سینے پر تھا اور شایان کا بازو نور کے گرد۔ نور، شایان بل کھاتا ہوا بولا۔ نور ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم میری وارننگ بھول گئی تھی رات والی؟ شایان پیشانی پر تیور ڈالتے ہوئے بولا۔ لیکن میں تو اپنی جگہ پر ہوں اور آپ… کہہ کر نور خاموش ہو گئی۔ شایان نے دیکھا تو وہ نور کی سائیڈ پر تھا۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شایان شرٹ کے اوپر والے بٹن بند کرتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ بارات میں شایان غائب تھا۔ نور اسے ڈھونڈتی رہی لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رات میں جب نور چینج کر کے بیٹھ گئی تو اس کی کمرے میں آمد ہوئی۔ شایان، آپ کہاں تھے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ جہاں بھی جاؤں؟ شایان ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی، کہہ کر نور خاموش ہو گئی۔ اگلے دن پھر سے شایان غائب تھا، لیکن ولیمے کے وقت پر وہ واپس آ گیا۔ خالہ کی تاکید کے مطابق آج شایان نور کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ نور کو اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں ساتھ ہونا۔ شایان کو شرارت سوجی۔ نور چینج کرنے کے لیے واش روم میں جا رہی تھی جب اس نے نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ جی، نور حیران ہوتی بولی۔ شایان اس کے قریب آیا۔ نور 2 قدم پیچھے ہوئی
शायान ने फिर से फासला मिटा दिया। नूर अब पीछे हुई तो दीवार से टकरा गई। शायान इसके ऐन सामने खड़ा था। शायान, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, नूर आहिस्ता से बोली। नूर के बाल इसके चेहरे पर आ रहे थे। शायान ने हाथ बढ़ाया तो नूर डर गई। इसे लगा शायद वो थप्पड़ मारने लगा है। शायान को इस पर तरस आया। शायान ने इसके बाल कान के पीछे कर दिए। ये बताओ, इतना तैयार क्यों हुई हो? शायान इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला। नूर को इसका इतना करीब आना कंफ्यूज कर गया। वो मैं, नूर इधर उधर देखती हुई बोलने लगी। शायान, आप थोड़ा पीछे हो जाएं, नूर ने हिम्मत करके कहा। ऐसे मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा, प्लीज, नूर मिनमिनाई। शायान का फोन रिंग करने लगा तो वह मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ। नूर शुक्र अदा करती वॉशरूम में चली गई। हाँ मीरा, बोलो। शायान, तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? देखो मीरा, मैंने तुम्हारी सारी बात समझाई है कि मैं फिलहाल अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आ सकता, इसलिए तुम पाकिस्तान आ जाओ। अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? शायान, लेकिन नूर। मीरा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम ये रिश्ता ख़त्म कर चुकी हो तो ये बात याद रखना, अगर मैंने तुमसे ताल्लुक़ तोड़ा ना तो तुम सारी ज़िंदगी भी मेरे सामने रोती रहोगी, ना मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए सोच लो। शायान टांग पर टांग चढ़ाए आराम से बैठ गया। नहीं शायान, मैं आ जाती हूँ पाकिस्तान, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना। गुड गर्ल, कहकर शायान मुस्कुराने लगा। कब आओगी अब ये बताओ? जब तुम कहो। पहली जो भी फ्लाइट मिलती है आ जाओ, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मीरा के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। ओके डियर, जल्दी आना, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार मॉम की कॉल आ रही है, बाद में करता हूँ तुमसे बात, कहकर शायान ने फोन बंद कर दिया और मामा से बात करने लगा। बेगम, आइंदा किसी भी तकरीब में आप शिरकत मत कीजिएगा, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मरियम के मामा पापा कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे। वो लोग नूर और शायान के साथ ही निकल आए थे। आप इसीलिए कह रहे हैं ना कि मैं दुखी ना हूँ? बहुत समझदार हैं आप, वो मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन आप जाएंगे तो आपको भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो तो है, लेकिन ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा बातें बनाती हैं। वैसे भी आगे से कोशिश करूँगा कि ना ही जाएं तो बेहतर है। आपको कभी मरियम की याद नहीं आई? इसका तो नाम भी मत लो। लेकिन फिर भी वो रेहान सी होगी, जिन यादों से तकलीफ हो इन्हें सोचा नहीं करते। आप कैसे सब संभाल रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है। वो अल्लाह है ना, तक हिम्मत दे रहा है और आगे भी देगा। आप बस बच्चियों के साथ रहा करें और ज़्यादा से ज़्यादा समझाया करें, इन्हें सही और गलत में फ़र्क बताएं। आपको क्या लगता है मैंने मरीम को नहीं सिखाया था ये सब? वो तड़प उठी। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब मज़ीद हिम्मत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोग हमारी परवरिश पर सवाल उठाएं। वो आंखें साफ करती बाहर निकल गईं। यहाँ वो सब लड़कियाँ जो घर से भाग जाती हैं, ज़रा एक नज़र देख लें तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाती हैं। माँ बाप जो सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं, हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, दिन रात हमारे नाम कर देते हैं। इनकी इज्जत उछाल कर इन्हें तकलीफ देकर कितनी आसानी से चली जाती हैं। इन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। एक मोहब्बत बाकी सब मोहब्बतों पर हावी हो जाती है। वो जो पैदा होने से लेकर जवान होने तक बेलौस बेगर्ज मोहब्बत करते रहते हैं, इनकी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। आज वो दुश्मन लगते हैं, जबकि माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकते। वो तो हमेशा इनकी भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन औलाद समझती है वो शायद इनकी खुशियाँ नहीं चाहते। कितने अफसोस की बात है ना, जो लड़कियाँ ऐसा करती हैं या करने का सोचती हैं, इनसे दरख्वास्त है कि ये हरकत कभी मत करें। इन्हें ज़माने के सामने ज़लील और रुस्वा मत करें। इनकी ज़िंदगी को सज़ा मत बनाएं। इन्हें आपकी पैदाइश पर अफसोस होने लगे। नूर कहाँ है? नूर कहाँ है नूर? शायान चिल्लाता हुआ नीचे आया और महरीन से पूछने लगा। शायद किचन में हो, महरीन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। नूर जल्दी से खाला के कमरे से निकल कर आई। जी की बच्ची, ये क्या किया है तुमने? शायान गुस्से से देखता लैपटॉप सामने करता हुआ बोला। खाला और चाची भी आ गईं। शायान, आराम से बोलो बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? खाला आती है से बोलने लगी। आप जरा अपनी लाडली बेटी से पूछें कि ये सब क्या है।
خالہ نے سوالیہ نظروں سے نور کی جانب دیکھا۔ نور نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ میرا لیپ ٹاپ میڈم نے دھو دیا ہے۔ سیریسلی نور، تمہارے پاس دماغ نہیں ہے یقیناً، شایان دانت پیستے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے تو نہیں کیا۔ شٹ اپ، ایک تو تم نے کام خراب کر دیا، پھر جھوٹ بولتی ہو۔ شایان، میں کیوں کروں گی ایسا؟ نور نے احتجاج کرنا چاہا۔ موم لسن، یہ لاسٹ غلطی تھی اس کی، اور اب اگر اس کے بعد کوئی غلطی ہوئی تو یہ اس گھر سے باہر ہوگی، کہہ کر وہ واک آؤٹ کر گیا۔ مہرین دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ نور صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خالہ، میں نے نہیں کیا، میں جانتی ہوں میری بچی، خالہ اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ کیا مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ رکھنا ہے یا دھونا ہے؟ شایان نے مجھے بولا تھا کہ لیپ ٹاپ رکھاؤ اور میں رکھ کر آپ کے پاس آ گئی۔ نور روتی ہوئی ساری واردات سنانے لگی۔ اچھا چلو چپ، میں بات کروں گی اس سے، فکر مت کرو تم، خالہ اسے چپ کرواتی ہوئی بولی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میرا کی کال آنے لگی۔ ہاں میرا بولو۔ جانی، میں آ چکی ہوں، اب تم مجھے ریسیو کرنے آ جاؤ، میرا پرجوش سی بولی۔ اوکے، 20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، کہہ کر شایان نے فون بند کر دیا۔ نور نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ہر غلط کام یہی لڑکی کرتی ہے، شایان کڑتے ہوئے سوچنے لگا۔ شایان، میری رہائش کہاں ہوگی؟ میرا فکر مندی سے بولی۔ ڈونٹ وری، میرے گھر میں ہی رہنا ہے تمہیں۔ میرا پرسکون سی ہو کر شایان کو دیکھنے لگی، جو اس وقت سن گلاسز لگائے اپنی تمام ترباروب شخصیت سمیت دل میں اتر رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے شایان میرا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ میرا کو دیکھ کر سب ششت رہ گئے۔ نور کے لیے یہ شکل انجانی تھی، کیونکہ اس نے صرف میرا کا ذکر سنا تھا، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ لیکن جس طرح شایان اسے لایا تھا، وہ سمجھ گئی کہ یہی میرا ہوگی۔ ٹائٹ جینز پر ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بلونڈ کلر کے بال کھولے رکھے تھے، رنگ روپ بھی بلا کا تھا، بلا شبہ کسی کا بھی دل اس پر آ سکتا تھا۔ شایان کے پہلو میں کھڑی تھی وہ، دونوں پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ نور خود کا موازنہ کرتی ہوئی سر جھٹکنے لگی، بھلا اس کا کیا مقابلہ ان دونوں سے۔ میرا آگے بڑھ کر سب سے ملی بشمول نور، سب بیٹھ گئے تو نور نے کچن کا رخ کیا۔ آفاق سمجھ چکا تھا نور پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ دیکھیں سر، پلیز مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے، ایک چانس تو دے آپ مجھے، پلیز سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ وہ دروازہ ہے، آپ جا سکتی ہیں، ایک بار آپ کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، تو پھر کیوں ضد کر رہی ہیں؟ پلیز سر، آئی نیڈ اٹ بیڈلی، پلیز ریکویسٹ ہی سمجھ لیں۔ جی سیکیورٹی کو بھیجیں اندر، انہوں نے فون ملا کر کہا۔ رہنے دے، میں چلی جاتی ہوں، وہ آنسو صاف کرتی اس انسان کی بے حسی پر ماتم کرتی نکل گئی۔ آج بھی اسے ناکامی ہی ملی تھی۔ وہ سرد آہ بھرتی پیدل چلنے لگی۔ شایان، میں تمہارے روم میں رہوں گی، نور کو تم گیسٹ روم میں شفٹ کر دو۔ شایان کے ماتھے پر حیرانی کی لکیریں ابھریں۔ میرا، آر یو آؤٹ آف سینسز؟ تمہیں معلوم بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ میرا شایان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ ہم دبئی میں بھی تو اکثر بیشتر ایک ہی روم میں ایڈجسٹ کر لیتے تھے، تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ میرا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ڈیئر، وہ دبئی تھا اور یہ پاکستان، یہ میرا گھر ہے، یہاں ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں، سب فیملی ممبرز بھی ہیں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ نور تمہارے ساتھ تمہارے روم میں رہے۔ میرا، میں تمہاری اس طرح کی بے جا ضد پوری نہیں کر سکتا، تمہیں گیسٹ روم میں رہنا ہے، سو بنا کوئی چوں چراں کیے تم وہاں رہو گی۔ بندہ کبھی تو اچھا رسپانس دے دیتا ہے۔